कहते सी ना भी जान जाएगी खान नहीं जाएगा, वो जब खान चला गया कोई गल नहीं, जान भी नहीं गई, असी भी जिंदा हुआ, रोटी खाने पानी पीने। आ गई पहली वीडियो तो आ गई अंदर। ये सूरह अल-अनफाल है और आज हम इसकी आयत नंबर 31 ता 33 पढ़ेंगे। और जबकि उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, कहते बस सुन लिया। अगर हम चाहें हम भी ऐसा ही कलाम पेश कर दें, ये तो बस अगलों के अफसाने हैं। और याद करो जब उन्होंने कहा ए अल्लाह अगर यही हक तेरे पास से तो तू हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अज़ाब ला। ये यहां तक फरमाया। और अल्लाह उनको अजाब देने का रवादार ना है कि जब तक तुम उनमें मौजूद हो। अल्लाह उनको अजाब देने का रवादार नहीं हो सकता जब तक कि वो मग़फ़िरत के तलबगार हो। आयतें बड़ी खतरनाक हैं और इन आयतों के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कुफ़ार की सरकशी क्या है। कुरैश बड़े सरकश और बड़े मुतकब्बर थे। उनमें एक बात बहुत ज्यादा सरायत कर चुकी थी और उस बात को समझने की कोशिश आप नहीं करते। वो अपने बातिल को हक समझने लगे, अपने बातिल को हक समझने लगे और अपने बातिल को हक बावर कराने के लिए उनमें दिलेरी, जुर्रत, हौसला हो गया था। ये बात कौमों के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि जब कोई कौम अपने आप को, जबकि वो बातिल पर भी हो, उस बातिल को हक बना ले, फिर उस बातिल को हक को अपने लिए फिर दिलेरी और जुर्रत और दलाइल के साथ बयान करने लग जाए, उस पर दलीलें देना शुरू कर दें, ठीक है, और रौनत में आ जाए, तकब्बुर में आ जाए और ठीक है देख लेंगे ये रहा घोड़ा, ये शेखियाँ पुकारने लग गए। तो उन्होंने नबी पाक को चैलेंज को जिच करने के लिए अल्लाह ताला को चैलेंज पे चैलेंज करने शुरू कर दिया कि नबी पाक अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। तो उन्होंने नबी को जिच करने के लिए अल्लाह ताला को तो कहते तू अल्लाह की तरफ से है, चल तेरे अल्लाह को डायरेक्ट कह रहे हैं, तुझे भी नहीं कहते, तू तो कहता ना मैं बेबस हूँ, मुझे नहीं दिखा सकता, सिर्फ मैं दीन बता सकता हूँ, मैं तो खुद भी कादर नहीं। चलो तुम्हें हमने कहना भी क्यों है जब तुम कर ही कुछ नहीं करेंगे हम उससे बात जिसने तुझको भेजा है। आप जब देखें मेंटालिटी कुरान मजीद में बंदे तकब्बुर करते थे, ये सारे हमारी ज़िंदगी के रवैये हैं, ये हमारी ज़िंदगी के रवैये हैं। हम भी बज़ाहिर मुसलमान हैं लेकिन फ़िरका परस्ती और मसलकों के अंदर आके हम भी वही करते हैं जो कुफार कर रहे हैं। रवैये वो इख्तियार नहीं करते जो कुफार वाले। असल चीज़ रवैया है, लहजा है, वो लफ्ज़ हैं, ये चीज़ें हैं। फिर आदमी सिर्फ इनकार से काफिर नहीं बनता, अपने रवैये, अपने लहजे, अपने कामों से, आजिज़ी के साथ धीमे धीमे काम से भी आदमी काफिर हो जाता है। ये आजिज़ी वाला जो तकब्बर है, ये भी एक बड़ा प्यारा तकब्बर है। इसमें पता ही नहीं लगता बंदे को, यही कहते मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तो छोटा, मैं तो झुक कर, मैं तो अल्लाह से डर कर, मैं कंधा नो हाथ ला। ये फ्रॉड तरीके होते हैं सारे, ये अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लेना आजिज़ी वाली, लेकिन कल्बी तौर पर तकब्बर होना भरपूर तौर पर। और ये तकब्बर मुफलिस लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। मुफलिस लोग और गरीब लोग जिनके पास माल नहीं होता, ये उनमें बहुत ज़्यादा होता है। एक दूसरा, ये सूफिया कराम में बहुत ज़्यादा होता है। शायख इस्लाम नाते वो सुनेंगे जिसमें आजिज़ी वाली, रोएंगे, ऐसे ऐसे साल लगाएंगे, लेकिन फेलन मुतकब्बर होंगे, मरीजों को पास ही लगेंगे। तीसरी
جو طبقہ دوسری قوم کو علم سکھائے کسی بھی طرح سے، وہ بھی متکبر طبقہ ہوتا ہے۔ علماء، اساتذہ، پروفیسر، یہ بھی بڑے متکبر ہوتے ہیں۔ اوپر سے یہ بڑے نرم، پولائٹ، شائستہ، شستہ کے 2 نمبر اخلاق استعمال کرتے ہیں، لیکن اندر سے متکبر۔ طالب علم سوال پوچھ لے تو پینٹی لگانا شروع کر دے، مجھے کہو تم میرے سامنے بولے، تم بے ادب ہو، تم ایسے اس پہ احکامات صادر کر دیتے ہو۔ تو یہ تکبر کا علاج سوائے تزکیہ نفس کے اور مرشد کامل کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس خود کتابوں سے پڑھ کے یہ تکبر نہیں جاتا۔ مرشد کے پاس رہنے سے مرشد پھر آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کیونکہ آپ 24 گھنٹے سے زیادہ بہروپ نہیں بر سکتے۔ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ نے اصلی حالت میں، جیسے ناگن آتی ہے نا، وہ آپ نے آنا ہی آنا ہے۔ وہ عورت سے ناگن مر جاتی ہے، آنا ہی آنا ہے۔ رات کو جب سارے سو جائیں، تابہ آپ آ جائیں، دیکھا ٹک ٹکا ہو گیا مرکز میں، تو اب موبائل کھولیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھ لیا کہ سارے لوگ اب جا چکے ہیں، تو اب کروں گا۔ یہ وہ روپ ہیں جو انسان کے 2 روپ، جن روپوں پر انسان کا حساب ہے۔ اس لیے یہ دین کا کام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ایسا شاندار تحمل اور صبر، استقامت والا اللہ سے مانگے جس کے اندر تکبر نہ ہو۔ بعض صبر متکبر صبر ہوتے ہیں، بعض تحمل اور بردباری کے مظاہرے وہ تکبر کے ہوتے ہیں۔ مثلا سیاستدان بیچ مجمع کے کسی بندے کی تنقید سن لیتے ہیں اور اسے خوش بھی کر لیتے ہیں، اس کو گلے سے بھی لگا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا بھائی، اس کو جوش آ گیا میرے خلاف، اس نے بات کی، لیکن میں اپنے بھائی کی بات سن، بتاؤ ضیاء کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے سیکرٹری کو ابھی حل کرو، اس کا مسئلہ مجھے پہلے نمبر پہ حل چاہیے۔ مجمع پہ اثر پڑ جاتا ہے، بعد میں گھر جا کے کہتا ہے پکڑ کے لاؤ ضیاء، جی اس کی چھتر پریٹ کرو، اگلی دفعہ یہ میرے مجمع میں نظر نہ آئے۔ سمجھ گئے؟ بعض سیاستدان غریب بچوں کو بڑا چومتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، ان کو گھر جا بڑا کچھ کرتے ہیں، بچوں کو پیار کرتے ہیں، مائیوں کو جھپکیاں ڈالتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کے ساتھ تصویر بناتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، گھر جا کے وہ کپڑے دھوتے ہیں، ہاتھ سے فوری طور پر ڈٹرجنٹ لگاتے ہیں اور اپنے ڈیٹول کے ساتھ نہاتے ہیں اور کلی کر کے پھر اچھا سا زبردست قسم کا ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں اور سینیٹائزائز اپنی پوری باڈی کو کرتے ہیں کہ کس گندے آدمی کے ساتھ میں ابھی مل کے آئے ہوں، اور کہتے ہیں اپنے گارڈ کو کہتے ہیں وہ میرے والی یہ گاڑی لے جاؤ اور اس کو واش کرواؤ، سینیٹائز کرواؤ، میں اس میں بیٹھ گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقت میں نے دیکھی ہوئی، میری آنکھوں کے سامنے سے یہ واقعات گزرے ہوئے ہیں۔ یہ میں جب آپ کو کوئی بات بتا رہا ہوں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ استاد جی نے کتاب میں پڑھے تھے، نہیں، یہ میرے سامنے ہوتے ہیں، میں ایسے سارے تکبروں کو بڑی خوبی سے جانتا ہوں، اور کچھ تکبر ایسے بھی ہیں جن کو میں بھی نہیں جانتا، کچھ تکبر ایسے ہیں جن کو میں بھی نہیں جانتا، وہ میری ذات سے جب نکلتے ہیں نا رویے، مجھے تب سمجھ آتا ہے کہ یہ تکبر ہی کے زمرے میں آتا ہے، بھلے یہ عاجزی والا رویہ یا علمی یا تحقیقی رویہ تم اپنا رہے ہو، لیکن یہ ٹھیک بات نہیں ہے، تم ہٹ جاؤ اس مسئلے سے۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ یعنی احتساب رعایا اور احتساب نفس اپنا، یہ چلتا رہنا چاہیے واپس، سمجھ؟ تو جب انہوں نے قریش نے اللہ تعالیٰ کو پھر چیلنج کرنے شروع کر دیے اور اس نے کہا کہ وہ اپنی مطالبہ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں کیوں آپ اللہ ڈیل دے رہا ہے؟ ان کانا ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے اے نبی تو کیا کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ سے کہا 2-3 پتھر نہ پھینکے، موسلا دار بارش پتھروں کے ہم پہ کرنا۔ یہ بہت بڑا تکبر ہے، اور اس سے یہ سمجھیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو حق نہ سمجھتے ہوتے
وہ یہ بات منہ سے کہتے، انہیں پتہ ہوتا یہ بات باطل ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے انسان کی عقل پر کہ وہ اپنے نظام میں اور اپنے اندر ہی اندر ایک رویہ پال لیتا ہے جو تکبر کا ہوتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں باطل کو ہی حق ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے غالی جتنے فرقے بھی ہیں، شیعہ، رافضی، ناصبی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، صوفیہ، یہ سارے اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی جب بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دلائل دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس طرح دلائل دے رہے ہوتے ہیں اس کے کہ جس طرح کہ یہ اس کے علاوہ اب نجات کا کوئی راستہ رہ نہیں گیا۔ اس کے لیے پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کہ استاد جی یہ رویے میں اس کو اتنی باتیں آتی کہاں سے ہیں، سوجتی کہاں سے ہیں، کون اتنے دلائل اس کو دیتا ہے، کیوں اتنی وہ مسالے دے دے کے، حوالے دے دے کے سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آیا کہ ہم جب کوئی بندہ اپنا کذب پر اتر آئے تو پھر ہم اس پر شیاطین اتارتے ہیں جو اس کو وحی کرتے ہیں۔ ایک شیطانی شیاطین وہ اس کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، وہ اس کو فلسفے، منطقیں، دلیلیں، استدلال، استنباط، ساری چیزیں وہ سمجھاتے ہیں، جس سے پھر اس کا بیڑا گرک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی ابتدا وہ خود کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ آتا ہے، یہ نہیں کہ اس پہ خود بخود کرنے لگتا ہے۔ فرمایا جب انہوں نے یہ بات کہی اور اللہ کو کیا چیلنج اور کہا، اللہ کو فرمایا جب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ہماری آیتیں ان کو سنائی گئیں، نبی نے تلاوت کی ان کے اوپر، تلاوت ایسے کی کہ ان کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کیا کیا، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، بس لوٹ گئے۔ انہوں نے آگے سے جواب میں کہا بس کر نہ سنائی جیسا وہ آیا تھا، سن لی اسی دنیا آیا تھا، روز سونی رہے ہیں، سنی جا رہے تھے، ہوں جڑی گل ہے نا وہ کرنا نہیں کریے، تو ایتا سناتیاں اسی ایتا سن لیا۔ کبھی آپ کبھی اصل میں اچھے مجموعوں میں، سرداروں کے، لوگوں کے بڑے مجموعوں میں، علماء کے اعلیٰ مجموعوں میں آپ جب کبھی بیٹھے نا، ایک ہوتے ہیں مناظر مجموعہ، ایک اور طرح کے مولوی بھی ہوتے ہیں، وہ بڑے کرخت قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ نہیں آپ کرو مجھ سے بات، ٹھیک ہے، آپ کی بتا دی میں نے سن لی، سو آپ اس کو یہ کلوز کرو۔ وہ کہتے سر میں مزید آپ نے جو کچھ کہنا ہے وہ میں سن چکا ہوں۔ یہ ہوتے رویے، آپ ڈی ایس پی، بعض آئی جی، بعض ڈی سیز، ان کے ساتھ یہ رویے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے دیکھے اتنی سی بات سن کے اللہ نے ان کے رویے کے بارے میں کہا، انہوں نے کہا قد سمینا، بس ہو گئی ہے ہماری یہ آیتیں سن کے، اب کوئی نہ کام کی بات ہم اور تم کر لیں، لو نشاء لقلنا مثل ھذا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ اگر پہلی بات کا جواب 3 رویے اختیار کیے، پہلے کہ بس ہو گئی، بہت بات ہو گئی، اب آپ زیادہ بڑھاؤ نہیں، بار بار ہمیں یہ آیتیں پڑھ کر سناؤ، ہو گئی، پہلے بھی آپ نے ہمیں اتنی بڑی سورت سنائی تھی، پھر آپ سنا رہے ہیں، پھر سنا رہے ہیں، 15-10 سال تو ہو گئے مجھ سے آپ یہ سنتے ہوئے، اب آؤ ایک بات بند کرو۔ پہلے اگر ہم چاہیں نا تو ہم بھی یہی کلام پیش کر سکتے ہیں، پہلے تو یہ کیا انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام کوئی نہیں، یہ بندے کا ہی کلام ہے، ہم بھی بندے ہیں، ہمیں بھی باتیں کرنی آتی ہیں، ہمارے منہ میں بھی زبان، ہم بھی قواعد انشاء کو سمجھتے ہیں، منطق اور فلسفہ اور گرامر مجھے ازبر ہے، میرے علم البلاغہ کے اندر 250 نمبر تھے، سمجھیں، لنگوسٹک میں میں نے پورے نمبر لیے ہیں،
फोनेटिक्स में मेरी होती थी, इसलिए तो मुझे पट्टी पढ़ा। एक हमारे रिश्तेदार पिछले गुना यही पुराने वक्तों में जलील और रुस्वा जिच हो गए, जितनी पंचायतों में गए लड़के क्या तो जलील हो गए। मैंने उनसे कहा आप तो BSc हैं, आप तो इस मसले से निकल सकते हैं, मुझे आपको कहने में मेरी हेल्प करें। मैंने कहा आप तो BSc हैं, आप तो कहते थे मैं तो इस लड़के का मुजिद हूँ, मुझे तो सारी चालाकियाँ आती हैं, मैं तो बड़ी एटम हूँ। तो अब आप निकले ना इस मसले से। अल्लाह के बंदे, तकदीर का कलम जब चल जाता है और हुक्म चल जाता है, फिर BScयाँ, PhDयाँ, चौधरी साहबान, मियाँ साहबान, हाँ जी, बड़े बड़े नाम, बादशाह सलामत, मशीर दाखिला, वजीर दाखिला, हाँ जी, वो जनाब तेरी जान मेरी जान, वो कप्तान, ये खान, सब गए। तकदीर का कलम चल रहा है, तकदीर का कलम चल रहा है। तकब्बुर की सजा कल तक ये कि सब कुछ हो सकता है मगर चोरों के साथ नहीं बैठा जा सकता। आखिरी पैगाम में कहा मैं ये चाहता हूं कि पूरी PDM मेरे साथ बैठे, हम अपने मुल्क का सोचिए। आखिरी पैगाम दिया, ऑन रिकॉर्डेड है। तो आए उसी दर पे, नकेल डाल ली सब ने। इस कदर हमाकत का इजहार नहीं करना चाहिए या इस कदर सरकशी नहीं रखनी, कुछ विथ रख लेनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे लड़ाई के अंदर कुछ खा लै कुछ रख लै, इन्नी लंबी लड़ाई ना लिजा, मुड़ के तेन मनाना मिन्नतां करनियां पैणियां, फिर तू इस तो वड्डी जिल्लत चुकनी। हुण तां ओह तुरिया आउंदा ना, फिर तू जाना। पहले क्लीन स्वीट स्टेटमेंट देने, फिर बाद में थोड़ा 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 देखना क्या पास के। ये रवैये एक सियासतदान में भी है, एक फर्द में भी है। अल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा ये कोई कलाम है, अल्लाह के कलाम इस तरह का होता है। तुमने एक बात बना ली, 4 शायर मैं इकट्ठे करूं तेरे जैसा कलाम बन जाए। पहले तो ये रसूलुल्लाह को धमकी दी, इनकार 3 तरह से किया, यानी 2 चीजें इसमें इकट्ठी आ गई। एक तो रसूलुल्लाह का इनकार किया कि तुम ये कहते हो कि तुम अल्लाह के नबी और ये कलाम तुम्हें वहां से मिला, ठीक है, तुम अल्लाह के नबी भी नहीं हो और ये अल्लाह का कलाम भी नहीं है। एक ही हाथ में रख के दोनों पासे रखो। अच्छा, फिर कहा फर्ज करो ये अल्लाह का कलाम ही है, चलो मुनाजरा हो। अल्लाह माफ करे, मैं भी कभी इस तरह के मुनाजरे में आ जाता, तो मैं इन चीज़ों को पढ़ के कहता हूँ तौबा तौबा तौबा, समझ गया। फर्ज करो ये अल्लाह का कलाम है। कलाम है तो क्या है, पिछलों की कहानियां हैं, कलाम का रह गया कहानियां, कहो कहानियां। कलाम का कलाम इदा दे नहीं होंगे, कलाम विच कहानियां नहीं होंदियां। ऐसी बात उठा दो, मजमे को गर्म कर दो, बातल की बातों का बढ़ो। ये शिया जाकिरीन करते ये काम, वो ये ज्यादा उनसे फिर लिया है बाकी दीगर लोगों ने जो उनकी तबीयत के लोग हैं, देवबंदी बरेलवी। ये कलाम नहीं है, न तुम रसूल खुदा हो, न ये कलाम इलाही है, ये तो बंदे का कलाम है। फर्ज करो अगर इसमें कलाम हो भी, स्पोज बफर्ज महाल, अगर ये हो भी तो ज्यादा से ज्यादा है क्या, नूह के किस्से, लूत के किस्से, हूद के किस्से, आद के किस्से, समूद के किस्से, किस्से हैं, पता नहीं ये किस्से सच हैं कि झूठे हैं। हाँ जी, वो जो तुम कहते हो कौमें तबाह हुई हैं, हर कौम वक्त के साथ साथ तबाह हो ही जाती है। जैसे मकान बना लो तो वक्त के साथ साथ तबाह हो जाता है। वो कौमें, उन्होंने मकान बनाए थे, वो वक्त के साथ साथ तबाह हो गए और वो कहीं चले गए, उन्होंने हिजरत कर ली, वो दूसरे सिटी चले गए थे, इसलिए उन्होंने कहा ये हम छोड़ जाते हैं। फरमाया जब उन्होंने ये सरकशी की इंतहा कर दी तो फिर फरमाया कि वो अगले मरहले पर आए और उन्होंने कहा अच्छा अगर यही हक है, चलो जी अगली दलील देते हैं। अब दलीलें चल रही, कुफार की दलीलें चल रही हैं। पहले क्या किया, पहले ये किया कि कहा बस बस बहुत सुन लिया तुम्हारी बात, फिर कहा
نہ تو خدا کا نبی نہ یہ اللہ کا کلام. پھر کہا بفرض محال اگر یہ کلام ہے بھی تو قصے ہیں اور کہانیاں ہیں، اس میں ہے کیا؟ وہ کا کیا دلیل ہے کہ یہ قومیں ہوئی ہیں اور ان کے اندر یہ قصہ ہوا ہے؟ جیسے لوٹپوری کہتا ہے کیا دلیل ہے کہ واقعہ کربلا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ قصے اور کہانیاں، قصے اور کہانیاں. لوٹپوری کوئی اتنا سا کلپ کاٹ کے بتا دے لوٹپوری جن کو تم قصے کہانیاں کہتے ہو، یہ قصے کہانیاں کفار والی باتوں کا طرز عمل ہے. جیسے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہے کیا، یہ یہی ہے کہ یہ اساطیر الاولین یہ ہے. نہیں، فرمایا اس کے بعد وہ اس قالو وہ کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک. اللہ نے کہا پہلے تو انہوں نے جھٹلایا، کلام کا انکار، نبی کا انکار، کلام پر ایک تنقید کی، تنقید کر کے انہوں نے نبی کو چھوڑا، اللہ کی طرف منہ کر لیا. اللہ کو تو وہ مانتے تھے، بس وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے مگر کیا نہیں مانتے تھے؟ وحدہ لا شریک. یہ نہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ نے زمین آسمان، وہ کہتے بنایا اس نے، مگر وہ خوش ہو کے پھر جس نے اس کی عبادت کی اس نے ان کو اختیار دے دیا. بیٹے بیٹیاں سب وہی دیتے ہیں، بابے ہولی کرتے جو کچھ کرتے ہیں. اسی کیا بالکل جو کچھ تھوڑے نہ کر دے واقعی بابے ہولی کرتے ہیں، کوئی اور نہیں باہر آ کے کرتا. تھوڑیاں بڑھیاں پریگنٹ کر دے تو وہی کرتے ہیں، تھوڑا کی ماں برباد کر دے تو وہی کرتے ہیں، تھوڑا پیسہ لٹ دے تو وہی کرتے ہیں. اسی بھی مانتے ہیں بابے ہوری کرتے ہیں، پر جو کچھ کرتے وہ بھی تو دسو تو کی کرتے، اسی بھی دسا گے کی کرتے. سانو نہیں پٹی پڑھاؤ ہونی کسی نے بھی بابے ہوری کرتے ہیں، جو کچھ تھوڑے نہ کرتے وہ سانو پتا ہے. ہم لے رہی سی تھوڑیاں بڑھیاں حمل کرتے، تھوڑا مال لٹتے، یہ بابے ہوری کرتے. صحیح بندہ تو کر ہی نہیں سکتا، نیک آدمی کر ہی نہیں سکتا، اللہ دا ولی تو حرکت نہیں کرتا. ہاں جی بابے ہوری بنا جو کوئی بنا بےوقوف بنا تھانوں وہ کی کرتے. فرمایا اب انہوں نے رخ پھیر لیا اللہ کی طرف، کہنے لگے اللہ دیکھے دعائیں کفر اس حد تک چلا. اللہ اگر یہ حق ہے اور ہم نہیں مان رہے تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں آسمان سے موسلادھار بارش ہم پر برسا پتھروں کی. بہت بڑی اپنے آپ کو بد دعا دے دی، اپنے آپ کو بہت بڑی خود ہی بد دعا. نبی نے نہیں کہا کہ اللہ ان پہ پتھر برسا. اپنے کفر میں اس قدر پختہ ہو جانا، اپنی بات کے دلائل دیتے 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 اس انتہا کی ضد پر آ جانا، انا پر آ جانا، ہٹ درمی پر آ جانا کہ کہنا کوئی بد دعا نہ دے، خود اپنے آپ کو دے لینا. یہ دنیا کا آخری کفر ہوتا ہے جس کے بعد بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. سمجھ آدمی پکڑ میں آ جاتا. کبھی اللہ کے نبی نے کہا کوئی اپنے مال کو، اپنی گاڑی کو، اپنی بچوں کو، اپنی جائیداد، اپنے جسم کو، اپنے آپ کو گالی نہ دے اور بد دعا بھی نہ دے. آپ کو چھوٹی سی بات پہ کہتے فلانی موٹر نے میرے ساتھ موٹر سائیکل نے یہ کر دیا، جدوں نے اس کار میں چاہے بربادی رات کی ساری نہ کریں، ایسے نہیں کرتے. تم جو نہیں آئی ہے میرا کار ہی برباد کر دیتا، بیوی کو بچہ ہے منڈا جو جمے نے برباد کر دیتی ساری چیز. اور یہ نہ کہ اللہ کرے یہ مر جائے لڑکا، اللہ کرے اس کو آگ لگ جائے فلانے کو، یہ نہ کہ حضور نے کہا کوئی اپنے آپ کو اور اپنے مال و اسباب کو بد دعا نہ دے. سمجھ گئے؟ یہ شیطان کرواتا ہے، پھر بعد میں کہتا ہے تم نے مانگی تھی تو تم سے ہو گئی، پوری کر دی اللہ، اور اللہ سے دور کر دیتا ہے. تو فرمایا انہوں نے کہا ہم پہ بارش پر ثابت ہوں. یہ سرکشی کی انتہا تھی کہ وہ اپنے باطل کو حق سمجھنے لگے تھے. کیا سمجھنے لگے تھے؟
یہ دنیا کا خطرناک چیز ہے اپنے باطل حق سے یہ ہوتی وہ چیز جو مشرک، اس لیے ہمارے نبی نے مفلسی کو جرم نہیں سمجھا. یہ موجودہ سیاستدان اور مارکس اور یہ لوگ مفلسی کو جرم سمجھتے ہیں، غریبی کو جرم سمجھتے ہیں، غریبی کو ذلت سمجھتے ہیں، غریبی کو رسوائی سمجھتے ہیں، غریبی کو ایک داغ سمجھتے ہیں. ہمارے نبی نے فقر کو اختیار کیا ہے. 2 چیزیں پڑی تھیں کا خوشحالی کے اسودگی، تو اللہ کے نبی نے کہا عمر اس بات پہ تو ہم راضی نہیں تو ہوتا کہ کفار تو دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم تو آخرت کے لوٹیں. اختیار کیا ہے غریبی کو. ہمارے ہاں غریبی نعمت ہے، بھوک ہمارے ہاں بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی طرف سے عنایات میں سے بھوک ایک عنایت ہے، یاد رہتی ہے اللہ سے. کیوں؟ جو چیزیں ہمیں یاد کرائیں اللہ کی وہ تو نعمتیں. مانگو نہیں، آ جائے تو اس پہ واہ بھی نہ کرو. پھر میرے سے یہ بھی ایک بات بتائی کہ ایک لفظ سن 2000 تک ہمیں ملتا رہا ڈکشنریوں اور کتابوں اور سکولوں اور والدین کے اوپر. اس کے بعد مجھے وہ لفظ نہیں آج کل ملتا کسی بھی رسالے میں، کتاب میں، مذہبی کتاب کے اندر، کسی دینی شرح کے اندر، کہیں ٹی وی پر، کہیں شاعر کی زبان پر. اب وہ ختم ہو گیا، ہمارے سامنے اس کو قتل کر کے اس کو غائب کر دیا گیا. وہ لفظ بتاؤں کیا؟ اب آپ بھی غور کرنا کہ اب وہ لفظ نہیں آپ کو ملتا. اردو زبان کا لفظ ہے قناعت. قناعت پسند، جو ہو اس پر صبر کرنا. کانے کہتے ہیں قناعت کرنے والے کو. اب مجھے بتائیں کبھی کسی نے کہا کہ یار کانے رہو، جو ملا اس پہ قناعت کرو. اب قناعت کا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے. 23 سالوں میں سارا فلسفہ الٹ گیا. تو کہنے لگے یا اللہ ہم پر آسمان سے بارش برسا. تو اللہ نے کسی جواب میں کہا، یہ انہوں نے دلایا اللہ کو غصہ، نبی کو غصہ، مومنوں کو غصہ. وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کہنے پہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے کہنے پہ نہ عذاب لاتا ہے، نہ ثواب لاتا ہے، نہ نعمتیں لاتا ہے، نہ خوشحالی لاتا ہے، نہ غصہ کرتا ہے. مینوں کوئی کہے نا مار میرے چانڈ، تو میں نے مار ہی نہیں. اللہ کو آپ غصہ نہیں لاتا تو کیا اللہ مجھے برباد کر دے، مینوں ادھر چپ کر کے بیٹھا ہے. ابھی نہیں کرنا. جس دن تم خوش ہو رہے ہو گے نا، بہت ہیپی موڈ میں ہو گیا، ان نعمتوں سے مزہ لے رہے ہو، اس کو پھر برباد کرنا. پھر فون آنا ہے کہ آگے لگ گئی پاجی والا سب. ابھی تو تم مانگ رہے ہو غصے میں. اللہ کو کوئی بندہ غصہ اس طرح سے نہیں دلا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب میں غصے کے بعد اللہ میاں ٹھنڈا سون سن کے اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانتم فیہم. اللہ ان سے بات نہیں کی، انہوں نے تو اللہ سے کی نا نبی کو چھوڑ کر. انہوں نے اللہ سے کی، نبی کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا تو جو ہے ہی نہیں، ہم اللہ سے کہہ دیتے کیا بتا. اللہ نے قریش سے منہ ہی نہیں لگایا. قریش کو کہا نبی نہیں چھٹ کے میرا ڈائریکٹ پنگے لے.